बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। और नाजरीन, आज कराची शहर, वो शहर जो कि मुल्क का इकोनॉमिक हब तस्वुर होता है, उसमें एक अलग ही सी कार्रवाई होती हुई नजर आई। ऑपोजिशन लीडर, एक आम शाम एमक्यूएम का वर्कर या आम शाम लोग तो पकड़े जाते रहे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के इजहारुल हसन साहब को पकड़ लिया गया। और उसके बाद फिर जो आगे कार्रवाई होती हुई हम लोगों को नजर आई, उससे ऐसा महसूस हुआ कि राव अनवार को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ने कोई ऑर्डर किया। लेकिन राव अनवार की थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसके अंदर उनका यह कहना था कि मेरे साथ खुदा की ताकत मौजूद है और मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना मुझे लाइट लिया जाए। अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आना, कराची की कंडीशन जिस तरीके से है वो सामने देखना, और उसके बावजूद कराची के अंदर ये तमाम मामलात उठ रहे होना, सवालिया निशान खड़ा होता है कि आया सिंध हुकूमत को पता भी है कि आखिर कराची में हो क्या रहा है और कराची ऑपरेशन किस रुख पे जा रहा है। जो सवाल फारूक सत्तार साहब ने उठाया उसमें से एक ये है कि बारी बारी अगर पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जाएगा तो फिर बेहतर ये है कि सारे रेजिग्नेशन दे दें। इस हवाले से पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का पकड़े जाना, उनको गिरफ्तार कर लेना, कराची के अंदर पहले ही इंतशार है, कराची में पहले ही बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान अनाउंस की गई, फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेन लोग थे, खलीदी किरदार अदा किया। उसके बावजूद ख्वाजा साहब का पकड़े जाना ये कोई सवालिया निशान नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है अंदर ही अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर काम कानूनी तौर पर जो है अदा करना चाहिए, लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिंध में जो इख्तियारात हैं वो बटे हुए हैं। कहीं पे इख्तियारात हमें चीफ मिनिस्टर के पास नज़र आते हैं, कुछ लोग कहते हैं पसे पर्दा ये सारे इख्तियारात जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है यानी जरदारी साहब उनके पास हैं। कुछ लोग कहते हैं इख्तियारात तो रेंजर्स और फ़ौज में बटे हुए हैं। तो पहली बात तो कि सिंध में इख्तियारात बटे हुए हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब से सिंध में कानून और अमन को बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसकी जद में एमक्यूएम आई है, और एमक्यूएम के बहुत बड़े लीडर, उनके जो पार्टी के चेयरमैन, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। एमक्यूएम के कारकुन पकड़े गए हैं। एमक्यूएम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान से इमदाद लेती है। एमक्यूएम पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कराची में टारगेट किलिंग की है। तो ये भी एक हकीकत है। तीसरी हकीकत ये है कि एमक्यूएम के जो मेयर हैं वसीम साहब, उनके ऊपर टेररिज्म का मुकदमा चल रहा है। आज भी मैं पढ़ा था कि पुलिस ने उनके ऊपर एक और चार्ज फ्रेम किया है। आज डॉक्टर इमरान फारूक की छठी या कितनी बरसी थी, उसमें भी सबको पता है कि इंग्लिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन और उनके रफ़क़ाए कार जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं। इस तनाज़ुर में आप ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ़्तारी को देखें कि कराची में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका मकसद ये है कि कराची से दहशत गर्दी को, टारगेट किलिंग को कम किया जाए, और अगर उसमें एमक्यूएम के लीडर या उसके कारकुन मुलव्वस हैं तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। मेरे ख्याल में इस वक्त मसला ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ़्तारी का नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि अगर कराची में रेंजर्स की मेहनत के बाद इतना अमन आ गया है, इतने लोग पकड़े गए हैं, तो अब वफाकी हुकूमत को और सिंध की हुकूमत को एमक्यूएम के साथ सियासत खेलने की बजाय एक जिसे कहते हैं नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एमक्यूएम के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो हुकूमत के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए कि जनाब लंदन से हम कता ताल्लुक़ करते हैं, हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पाकिस्तान की सियासत में आना चाहते हैं। ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ये तो ऑलरेडी ये बात करी है, कह रहे हैं हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। राव अनवार साहब आते हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि ये सारा का सारा झूठ का पलंदा है और अल्ताफ हुसैन साहब की पूरी हिमायत के साथ सारे काम हो रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दें, ये पहले भी बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे, यानी कुछ ना कुछ तो है ना पीछे। अगर ये लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे हैं तो उसके पीछे तो कोई ना कोई। कराची में जो रेंजर्स के ऑपरेशन हुए हैं उसके नतीजे में जो कई लोग पकड़े गए हैं उनमें तालिबान के लोग दहशतगर्द भी थे, उसमें सियासी पार्टियों के दहशतगर्द भी थे, लेकिन उसमें एमक्यूएम के बहुत दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जिसमें उनके यूनिट कमांडर पकड़े गए हैं, सेक्टर कमांडर पकड़े गए हैं, बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाने वाले पकड़े गए हैं। इनके लोग मलेशिया, साउथ अफ्रीका, दुबई में पाए जाते हैं। तो ये कहना
کہ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جناب سب کچھ لندن سے ہو رہا تھا، اب لندن سے قطع تعلق ہو گیا ہے، یہ کراچی کے لوگ سب پاک صاحب ہیں، آپ ان کو گلے لگا کر واپس حکومت میں لائیں۔ ایسا نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی تعداد، ان کے بہت بھاری تعداد کے لیڈر محب وطن ہیں، پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، لیکن ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیڈروں میں بھی اور کارکنوں میں بھی، جنہوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے بھی آج مقام ہے کہ وہ ان تمام کارروائیوں سے قطع تعلق ہو کر خالصتاً سیاسی بنیادوں پر سیاست کرنے کے لیے حکومت سے بات کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ بجائے سیاسی کمپرومائز کرنے کے ایم کیو ایم کے ساتھ یہ کلیئر مینڈیٹ لے ان سے کہ جناب، اچھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ وفاق کو اور صوبے کو چاہیے کہ اب سیاسی کھیل کھیلنا بند کرے، تو کیا یہ سیاسی کھیل ہے جو مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی معطل کر دیا راؤ انوار کو، یہ فرمایا کہ اگر کچھ غلطی کی ہوگی تو پراپر کارروائی بھی کی جائے گی، آپ کے خیال میں یہ سیاسی کھیل ہے پھر؟ دیکھیے مجھے تفصیلات تو نہیں پتہ، لیکن میری اطلاعات کے مطابق خواجہ اظہار کی گرفتاری فوج یا رینجر کے احکامات کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ صحیح۔ جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، جو راؤ صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے خلاف پہلے سے چارجز اور اریسٹ وارنٹ موجود تھے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی اسمبلی کے ممبر کو جو پکڑنے کا طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، یقیناً میں قانون کی پاسداری کی حمایت کرتا ہوں، لیکن کراچی میں یہ جو ہوا آج، اور وقتی طور پہ ایسے لگتا ہے جیسے فضا تھوڑی سی ایم کیو ایم کے حق میں ہوئی، تو شاید کل لوگ کچھ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو اس لیے ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کو ایک سیاسی بحالی کا موقع دیا جائے۔ میں یہ کانسپریسی تھیوری میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو بڑی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑی مشکل سے، آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کے علاقوں میں جب سے رینجرز آپریشن شروع ہوا ہے اس سے پہلے شام کے 6 بجے تھانے بند ہو جاتے تھے۔ بالکل۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جن پولیس افسروں نے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیاں کی ان کو چن چن کے قتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پولیس کی کراچی میں کہ آج کراچی انہی لوگوں کے خلاف، کراچی میں پولیس اتنی جرت سے ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ یہ اس مرال کو، اس صورتحال کو ہم نے کھونا نہیں ہے۔ خالد صاحب، فاروق ستار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ فوج یا رینجرز کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی ہوگی۔ فاروق ستار صاحب نے بھی وہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ دبئی سے حکومت چل رہی ہے، دبئی مطلب آصف زرداری صاحب، تو کیا ابھی بھی ایسے چہیتے لوگ ہیں؟ اور راؤ انوار صاحب کے بارے میں تو بولا جاتا رہا کہ آصف زرداری صاحب کے بڑے چہیتے تھے۔ دیکھیے یہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں یا ہمارے نظام حکومت میں، اب کے پی کے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ خود مختار اور سیاسی دباؤ سے آزاد ہے۔ دوسرے صوبوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہاں کا نظام ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو نظام حکومت ہے اس میں جو طاقتور آدمی ہوتا ہے، جو آدمی حاکم اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ تمام ملک کی حکومت کرتے ہیں۔ اور یہ میں پیپلز پارٹی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، پیپلز پارٹی میں ہمیشہ سے بھٹو فیملی کا جو رول ہے وہ بہت ایک ان کا اوور ڈومینیٹنگ رول ہے۔ میرے خیال میں ہم اس بحث میں نہ پڑھیں، ہم اس بحث میں پڑھیں کہ آج جو کراچی میں امن کی صورتحال ہے، کیا اسے ہم کھونا چاہتے ہیں؟ کیا اب آج اس بحث میں پڑھ کر کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کی جو گرفتاری تھی وہ غلط ہوئی، قانون کے خلاف نہیں ہوئی، لہذا کل کو ایک جلسہ ہو، رینجرز واپس کرو، پولیس واپس کرو؟ یہ دیکھیے بڑی مشکل سے آپ اس صورتحال میں پہنچے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کراچی میں وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے تھے ان کو پیچھے ہٹایا ہے، دہشت گردوں کو پیچھے ہٹایا ہے، قاتلوں کو پیچھے ہٹایا ہے، پولیس کو جرت دی ہے کہ وہ خواہ طالبان کے دہشت گرد ہوں، خواہ وہ بلوچستان صاحب دہشت گرد ہوں، خواہ وہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد ہوں، ان پر ہاتھ ڈالے۔ اگر آپ نے اس پوری بحث کو اس میں لے گئے اور کل حکم یہ ہو گیا کہ کل سے ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں آپریشن بند، پہلے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر سے اجازت لی جائے، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کی حد تک اور لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے بیانات ٹھیک ہے، لیکن آخر میں دیکھیں بات یہ ہے اگر کسی کے خلاف کوئی چارج ہے تو وہ جب تک اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں پیش کرتا تو یہ، ورنہ پھر آپ نے جو وسیم اختر صاحب کو پکڑا ہوا ہے، اگر ہم یہ بات طے کر لیں کہ جناب خواجہ اظہار صاحب تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ تو لاکھوں ووٹ لے کے میئر بنے ہیں،
تو پھر کل کو ان کو ہم چھوڑ دیں. صحیح, لیکن وہ تو بعد میں میئر بنے, یہ تو پہلے سے الیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے نا, یہ تو ڈفرنس تو ہوا, وہ جیل کے اندر بنے میئر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, لیکن بڑا مسئلہ جیسے میں بات کر رہا ہوں, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کراچی میں ایک مستقل بنیاد پر امن کرنے کے لیے کیا ایم کیو ایم اپنے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے تیار ہے؟ ان کو کون مجبور کر رہا ہے؟ کیا حکومت اس سمت میں جا رہی ہے, یا یہ ساری بحث خواجہ اظہار الحسن کی ایک آدمی کی گرفتاری سے شروع ہو کر, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کی گرفتاری تک رہ جائے گی. ہمیں اس کا انجام دیکھنا چاہیے, اور کراچی میں انجام یہ ہونا چاہیے کہ حکومت, ایم کیو ایم اور تمام سیاسی پارٹیاں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے خالصتاً سیاست کرنی ہے. کرپشن اور دہشت گردی جو بھی کرے گا اس کا سیاست کے لیے کراچی کی سیاست میں یا ملک کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم خواجہ اظہار الحسن صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اندر سے چند تو ایک ہے کہ جب فاروق ستار صاحب نے دبئی کی ایک اور حکومت کی بات کی, تو دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب نے جب ان کے سسپینشن کی بات کی راؤ انوار صاحب کی, تو آخر چل کیا رہا ہے؟ کیا دبئی سے واقعی میں ایک حکومت چل رہی ہے, کوئی سائملٹینیسلی پیرلل حکومتیں چل رہی ہیں, یا پھر یہ سوچی سمجھی پلان ہے کراچی کے لیے, کراچی کے آنے والے وقت کے لیے؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ امن کا گہوارہ بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا. ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کراچی کی بات کر رہے تھے, اور کراچی میں ایم کیو ایم کی بات کریں تو اس کے اوپر را کی فنڈنگ کے بہت زیادہ الزامات تھے. لیکن فنڈنگ کی بات کریں اور امداد کی بات کریں تو پھر افغانستان کی طرف بھی جایا جائے گا. اور افغانستان کے پریمیئر جو ہیں انڈیا گئے اور وہاں سے $1 بلین کی امداد لے کر واپس آئے, اور بدلے میں پاکستان کے خلاف بہت ساری باتیں کر ڈالی, جس کے اندر سے بلوچستان, KPK اور پاکستان کے امن کے حوالے سے کردار کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا. اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جب پاکستان آئے تو مختلف موقف, اور جب افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کشیدگی بڑھے تو مختلف موقف, اور جب انڈیا جائیں تو مختلف موقف کیوں ہوتا ہے؟ خالد صاحب, یہ کوشچن میں آپ سے کروں گی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ انڈیا جاتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرنا ان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے فرض بن جاتا ہے؟ دیکھیے, ہمیں جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاک افغانستان تعلقات کی تاریخ ذہن میں رکھنی چاہیے. تاریخی طور پر اکثر مقامات پر افغانستان کی طرف سے پاکستان مخالف بیان آئے تھے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں آزادی ملی تو دنیا کا ایک ملک تھا جس نے ہماری مخالفت کی تھی, وہ تھا افغانستان. پھر پاکستان میں جو اس وقت کا صوبہ سرحد تھا, پھر جو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی تحریک تھی, اس میں افغانستان کی براہ راست شرکت تھی. اور اس میں ہماری کئی سیاسی پارٹیاں, میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, جو نیب تھی, اس کے جمعہ خان صوفی کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کس طرح ہندوستانی اور افغانستانی مل کر بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں علیحدگی پسندوں کی شورش کی تحریکیں چلاتے تھے. اب حالات یوں ہیں, مسئلہ اشرف غنی صاحب کا یہ ہے کہ افغانستان میں یونٹی گورنمنٹ چل نہیں رہی, ان کا کوئی بہت بڑا سیاسی بیس نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہیں سے سہارا ملے. یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہندوستان کی افغانستان میں مقبولیت ہے. انہوں نے پہلے بھی ان کی فنڈنگ کی تھی, ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی. اب $1 بلین دے رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. انہوں نے مانگے تھے ہتھیار, ہیلی کاپٹر, وہ انہوں نے نہیں دیے. کیپیسٹی بلڈنگ یوں آپ بات کر رہے ہیں جیسے افغانستان میں کوئی بڑی ماڈرن سوسائٹی چل رہی ہے, وہاں پر جناب آپ نے انجینئرز کو کوئی نینو ٹیکنالوجی میں لے کے جانا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان آنے والے دنوں میں افغانستان میں اپنی جگہ قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن جگہ تو آلریڈی قائم ہے خالد صاحب, اس کے اندر تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بھارت کی بڑی مقبولیت ہے افغانستان میں. افغانی لوگ بھارتیوں کو بہت زیادہ عزت سے دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک خطے کے ممالک ہیں, اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن افغانستان اور بھارت کا یہ جو ایک دوستی ہے یہ پاکستان کے خلاف تو نہ استعمال ہونا, یہاں بھی پیسفلی رہے. جیسے ہم نے کراچی میں بارے میں کہا تھا کہ کراچی کی بڑی پکچر دیکھیں. جب ہم افغانستان کی بات کریں
تو اور پاکستان کی بات کریں یہاں بھی بڑی پکچر دیکھیں. بڑی پکچر یہ بن رہی ہے کہ الحمدللہ جو افواج پاکستان، رینجرز، ایف سی، پولیس، ہر ایک گارڈ نے جو کوشش کی اس کی وجہ سے اندرونی طور پر ہم نے جتنی دہشت گردی تھی اس کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے. ذہنی طور پر بھی اب پاکستانی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشت گردی سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اب پاکستان کے خلاف جتنی مخالفت ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے اور اس کا اصل بیس ہے پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی جو ایک تعلق ہے سی پیک کے ذریعے اس کو روکنا یا اس کو بالکل ختم کرنا. اس میں شامل ہندوستان ہے، اس میں شامل افغانستان ہے، اس میں شامل کئی اور گلف کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں مغرب کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ گیم ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت ابھر کر کھیلی جا رہی ہے. اچھا، اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنا گھر اگر 100% صاف نہیں کیا بہت حد تک صاف کر لیا. یعنی بلوچستان میں اس وقت علیحدگی پسندوں کی کوئی بڑی شورش نہیں چل رہی. جو تھیں آپ نے جا کر ان کو ختم کیا. لیکن نریندر مودی صاحب کا آپ بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے دل چھاتی سے لگایا. کے پی کے میں آپ نے پورا جو آپ کا فاٹا تھا اس کو آپ نے دہشت گردوں سے پاک کر لیا. اب ان کا بس نہیں چل رہا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بہانہ ملے. تو افغانستان اور انڈیا مل کر اپنی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے پیسہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہاں بھجواتے ہیں. آپ نے دیکھا مومند ایجنسی میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے پہلے بلوچستان میں ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے افغانستان کی طرف سے اور ہندوستان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. ہم نے کئی دفعہ افغانستان کو کہا کہ جناب مل کر بیٹھتے ہیں. دیکھیے ہم نے پورا سرحدی علاقہ کلیئر کر دیا. پہلے تھا جی ہم پہ کوئٹہ شورا ہے. ہم پہ افغانستان کی طرف سے سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ جناب آپ کے خطے سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم نے پورا علاقے کو ہم نے کلیئر کر لیا. ہم ڈپلومیٹکلی یہ بات کیوں پوری عالمی برادری میں بھی افغانستان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی سے خود لڑ رہے ہیں، جو دہشت گردی وہاں سے آتی ہے ادھر اس کا کیا کریں گے؟ بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا. پاکستان اور افغانستان میں امریکہ کی پالیسیوں کے انچارج مسٹر اولسن ہیں، ان کا بھی بیان ہے کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے. لیکن یہ جو لیکن ڈو مور والی میں ہر آدمی کہتا ہے جناب آپ حقانیوں کو ختم کریں. پاکستان نے دنیا کو بہت سمجھایا ہے کہ جناب افغانستان اور رشیا کی سرحد سے لے کر نیچے ایران تک اس میں ہر خطے میں کوئی حقانی تو نہیں ہے. ہم نے اپنے فاٹا کے پورے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے. ہم نے بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے. اگر کوئی بارڈر کے ذریعے موومنٹ ہوتی ہے تو جیسے آپ نے کہا آئیے مل کر بارڈر مینجمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم بارڈر بند کرتے ہیں خالد صاحب تو وہاں سے مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سے پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے، افغانستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ افغان حکومت یا امریکہ کی فتح کے قریب نہیں جا رہے. آنے والے دنوں میں وہاں شورش پڑے گی، طالبان کا اثر نفوذ زیادہ بڑھے گا. افغان حکومت کو اپنے معاملات سنبھالنے میں مشکل نظر آئے گی. ابھی تک دیکھیں باہر کا پیسہ ہے، یہ جو اشرف غنی صاحب بھی تعریف کرتے ہیں ہندوستان کی، $1 بلین مل رہا ہے. پیسے کے لیے ایک اور بھی کانفرنس شاید ہو رہی ہے دنیا میں کہیں اور، وہاں بھی پیسے کی کمٹمنٹ ہوگی. ابھی تک امریکن الیکشن ختم نہیں ہوا، لہذا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا کم از کم افغانستان میں ایک سٹیٹس کو یا حالات ایسے ہی چلتے رہیں، حالات برے نہ ہو کم از کم. ٹھیک ہے، آنے والے دیکھیے آنے والے دنوں میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر افغانستان میں امن نہ ہو. نو ڈاؤٹ. لیکن ہمیں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے پاکستان کو، دنیا کو، بلکہ ہماری کوششوں کو، ہماری نیت کو سراہنا چاہیے اور ہم سے مل کر افغانستان میں امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہیں تو دنیا نہیں جا رہی. پاکستان سے مل کے تمام مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. جب پاکستان مسئلے کو حل کرنے کی بات کرتا ہے تو یا تو افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریٹیلیشن آ جاتی ہے یا باقی ممالک کی طرف سے. اب امریکہ کو اتنے سال گزارنے کے بعد بھی امریکہ نے کیا پایا، اس پہ سوالیہ نشان تمام لوگ کھڑا کرتے ہیں. لیکن امریکہ بڑے آرام سے اسکیپ کرتا ہوا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر پاکستان کے ہی خلاف بیانات دیے جاتے ہیں افغانستان سے. جبکہ اس خطے کے امن کے لیے پاکستان کا ساتھ ہونا اس خطے کے امن کا ضامن ہے. ہمیں جانا بریک کی طرف بات کریں گے امن و امان کی. تو پھر کشمیر میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کشمیر کے حوالے سے بات کرنی تھی ابھی، اور افغانستان کے حوالے سے بات کی، امن و امان کے بارے میں بات کی ناظرین. تو پھر امن و امان کشمیر میں کیسا ہے، کشمیر کے حالات کیسے ہیں؟ کشمیر کے اندر جس طریقے سے عید کے اوپر بھی کشمیریوں کو چلنی کیا گیا پیلٹ گنوں سے، جہاں خوشی کا موقع تھا اس کو غم کا موقع بنا دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے کتنے لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی یہ بھی ہمارے سامنے ہے. خالد صاحب، اب UNHCR کی بات آتی ہے، دونوں ممالک کو پروب کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ جو UNHCR کے ہی نمائندے جن کو بھارت نے آنے ہی نہیں دیا کشمیر کے اندر، اس کا سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا بھارت سے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو دنیا کا اسٹریٹجک نظام ہے یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے. آج دیکھیں فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات نہیں بولی جا رہی. ابھی ہی صدر اوباما نے اسرائیلیوں کو 10 سال کے لیے $38 بلین کا فوجی امداد دی ہے. یہی بات کشمیر کی ہے. نہ مسلمان حکومت، نہ مسلمان طاقتیں بول رہی ہیں، نہ خطے کے بول رہے ہیں. ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے، دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ جناب ایسی کوئی شورش نہیں ہے، ہمارا جمہوری نظام ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا پاکستان کا ہے. یہ پاکستان جو ہے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور کشمیری جو عوام ہے اس کے اوپر اتنا طاقت کا دباؤ ڈالا جائے کہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ بے بس ہو جائیں. لیکن اچھا، دوسرا ایک ہندوستانی اور بات بھی کر رہے ہیں. روز ایک نئی سٹڈی آ جاتی ہے کہ کشمیر میں سلفائٹ ایک سوچ آ رہی ہے، یہ لوگ جو صوفی مزاج کے لوگ تھے یہ بہت اب انتہا پسند ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہے جو ایک تحریک آزادی ہے جو خالصتاً انسانی بنیادوں پر ہے، اس کو غلط رنگ دینے کی. لیکن آفرین ہے کشمیر کے نوجوانوں پر، ان کے خاندانوں پر، کہ وہ اس ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ کشمیر کی ویلی میں ہندوستان کی حکومت کا کوئی رٹ نہیں ہے. دوسرے کشمیریوں نے کہا جناب ہمیں آپ یہ پیسہ، یہ آپ پل، یہ سڑک نہیں چاہیے، ہمیں عزت کی زندگی چاہیے جو ہمیں آپ کے ہاں سے نہیں مل سکتی. اور ہم اس کے خلاف ایک بغاوت کر رہے ہیں جس میں نے پہلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ گھر کی مائیں ان کے ساتھ ہیں، بہنیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے بچے شہید ہو جائیں ہم ظلم برداشت کر لیں گے، ہندوستان کا تسلط برداشت نہیں کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تحریک اپنے پاؤں پہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس تحریک کو چلانے کے لیے حریت رہنما بھی تو ایک میجر کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ انڈیا کے اور ان کی ٹیم جاتی ہے، حریت رہنما ملنے سے منع کر دیتے ہیں. سید علی گنانی صاحب ان کو اپنے گھر میں انٹر نہیں ہونے دیتے، دروازے کے اوپر ہی بول دیتے کہ میں نے ملنا ہی نہیں ہے، تاکہ دنیا کو یہ تاثر نہ دے سکے انڈیا کہ کسی بھی طریقے سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، امن کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا. وہی حریت رہنما آج ملتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، اور ڈیفینیٹلی کشمیر ایشو UN کے اندر اٹھانے کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی. تو خالد صاحب، کیا کلیئر ٹلٹ نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر چلیے ٹلٹ بھی نہ ہو تو انہیں حق خود ارادیت تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. بہت دیر تک ہم بھی، ہمارے ملک میں بھی ایک سوچ تھی کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے، ہمیں ہندوستان سے ہر صورت میں تعلقات بہتر کرنے ہیں، تجارت بہتر کرنی ہے، تجارت بہتر ہو جائے گی خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. اب پاکستان میں جب عوام کا دباؤ پڑا ہے، تھوڑا سا میں سمجھوں گا فوج کا بھی دباؤ پڑا ہے، تو اب ہماری سیاسی قوتوں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ احساس ہے کہ ہندوستان ہمارا بھلا نہیں چاہتا. ہم دشمنی نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، لیکن ہم ہندوستان کی زیادتیوں کے خلاف آواز ضرور بلند کریں. ہندوستان جو پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے بیان کریں، اور جو ظلم کشمیر میں ہے اس کو دنیا میں سامنے لے کے جائیں. اس دفعہ میرے خیال میں اس دفعہ حکومت نے جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اس دفعہ جو وزیر اعظم حریت کے نمائندوں کو مل رہے ہیں جانے سے پہلے، اور جو UN میں اس دفعہ وزیر اعظم کا خطاب ہوگا، مجھے امید ہے کہ اس میں کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر ہوگا اور دنیا آہستہ آہستہ اس چیز کو محسوس کرے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ سپیچ تو پہلے بھی ہو چکی ہے، کشمیر کے بارے میں بات UN میں وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور 2 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر فل سٹاپ لگ جاتا ہے اسی کشمیر ڈپلومیسی کو. یا آج آپ نے 20 لوگ بھیج دیے، آج وزیر اعظم صاحب حریت رہنماؤں سے مل لیا، آج انہوں نے سپیچ کر لی، پھر کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ کیا اس کو آن گوئنگ ڈپلومیسی کے طور پہ لیا جائے گا؟ دیکھیے، اب ہم کسی اور بحث میں چلے جائیں گے کہ دنیا میں آزادی کی وہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں
جن کو کسی نہ کسی بڑے ملک کی یا ہمسائے کی حمایت حاصل ہو. صحیح. پاکستان نے بہت یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی مدد کریں گے، لیکن ہم دنیا کو کبھی یہ تاثر نہیں دیں گے کہ اس تحریک میں کوئی آدمی پاکستان سے شامل ہو رہا ہے. صحیح. 1990 کی جب تحریک چلی تھی وہ اس کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ اس تحریک میں تو جناب لشکر طیبہ کے لوگ شامل ہیں، جیش محبت کے لوگ شامل ہیں. آج تک ہم اس کا خمیادہ بھگت رہے ہیں. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں ہوگی، لیکن اگر کشمیریوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان ان کی سفارتی، اخلاقی، سیاسی اور ان کو حوصلہ دینے کے حق میں رہے گا، تو آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی قوم کو مارنا آسان نہیں ہے. صحیح. ہم نے دیکھا یورپ میں، سربیا میں دیکھا کہ بوسنیا کو آزادی ملی، کروشیا کو آزادی ملی. اب ہم دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے، اسپین میں کیٹالونیا کہتا ہے جناب ہمیں آزاد کرے. تو جو ظلم ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے یہ اس جدید دنیا میں سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا. لیکن ایک بے رحم سیاست ضرور ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں مغرب اس وقت ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح. اسلامی دنیا خود چونکہ ایک اندرونی انتشار میں مبتلا ہے، وہ اس مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہتی. اور اس طریقے سے سٹینڈ ہمیں OIC کی جانب سے بھی نہیں نظر آیا. لیکن ٹھیک ہے. خالد صاحب جہاں یہ بات کی جائے، جس طرح ابھی بھی انڈیا اکثر اوقات ہم پر بلیم کر دیتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو یا کشمیری فریڈم فائٹرز کو کسی طریقے سے سپورٹ کی جا رہی ہے، باڑیں لگا دیں، بارڈر بنا دیا، بارڈر کو سیل کر دیا انڈیا نے. یہ تو پھر اپنے فیلئر کی بات ہے کہ آپ بارڈر کو سیل کرنے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا بارڈر اس طرح سے سیل نہیں ہے کہ پاکستان میں انفلٹریٹ کر پائے. یہ برہان الدین کی شہادت کے بعد، برہان وانی کی شہادت کے بعد 2 مہینے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہندوستان کے فوجی افسروں کا بیان تھا کہ ہم نے بارڈر سیل کر دیا ہے، ہماری اس وقت اتنی مؤثر ہے نگرانی کہ دوسرے ملکوں سے مداخلت نہیں ہو رہی. لیکن اب چونکہ ان کے پاس ان کو بہانا چاہیے، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری کشمیری قوم ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اور جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے ان کا بیٹا کہہ رہا ہے جناب وہ جو ایکسیشن ہم نے کاغذات دیے تھے وہ بھی متنازع ہیں. تو اب میرے خیال میں جو جنگ ہے ایک معصوم اور ایسے لوگوں کی جنگ ہے جو آزادی چاہتے ہیں، اور ایک طاقتور ظالم اسٹیٹ کی جنگ ہے. اور ظلم کتنا آپ بہائیں گے؟ اگر تو کشمیریوں کی ہمت برقرار رہی اور جس طرح آج وہ قربانی دینے کو تیار ہیں اس طرح وہ تیار رہے تو پھر خون خرابہ اور ہوگا. اب ہندوستان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کشمیر کی ویلی میں اب فوجی جائیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے، اور جب وہ اتنی طاقت کا استعمال کریں گے تو شاید وقتی طور پر کنٹرول آپ کو نظر آئے. لیکن جو اصل وہاں پر صورتحال بدلی ہے وہ لوگ کشمیریوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان کا مستقبل اور ہندوستان کا مستقبل اب یکساں نہیں ہے، اور پیرالل یہ دونوں نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. لیکن کشمیر کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تقریر کی، کشمیریوں کی بھرپور حمایت کی، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اس ڈپلومیسی کو چلانا ہوگا، اور تسلسل کے ساتھ چلے گی تبھی جا کے کشمیریوں کو ان کے حقوق مل سکیں گے. نہیں تو میڈیا بلیک آؤٹ کرنا یا پھر خبر لیک نہ ہونے دینا کشمیر کے حوالے سے، یہ نریندر مودی صاحب کی حکومت اکثر اوقات ہی کرتی رہتی ہے. ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جب آپ نے اپنے موقف کو سامنے لے کر آنا ہے، اپنے موقف کو پروو کروانا ہے تو اکنامکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اور عید پہ اکنامک ایکٹیویٹی اور عید کے اوپر ایکٹیویٹی کیا رہی، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین، اگر اکانومی کی بات کی جائے تو ملک کو مستحکم اکانومی ہی دنیا کے سامنے ایک اچھا چہرہ سامنے لے کر آ سکتی ہے. پاکستان کو ایک ایسی اکانومی چاہیے جو کہ بڑھتی ہوئی ایمرجنگ اکانومی سے بڑھ کر ایک سٹیبل اکانومی کی طرف جائے. خالد صاحب، عید کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہوئی اس بار، اور صرف اکنامک ایکٹیویٹی جس لائک دیٹ نہیں ہوئی بلکہ کچھ سٹیبلٹی بھی نظر آئی. امن و امان کے حوالے سے بھی کچھ سٹیبلٹی نظر آئی، کچھ چیزیں بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر آئی. ہاؤ ڈو یو سی، کس طرح سے دیکھتے ہیں پوری عید کی اکنامک ایکٹیویٹی کو؟
میرے خیال میں جب پاکستان میں عید کے تہوار منائے جاتے ہیں یا ایسا اور کوئی ثقافتی تہوار منایا جاتا ہے تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کی اپنی روایت ہے، ہمارے مذہبی عقائد ہیں، اور ہم بطور سوسائٹی کے ایک بہت ہی بڑی متحرک سوسائٹی ہیں۔ بقرعید پر، عید الاضحیٰ پر اخباروں میں لکھا گیا ہے کہ 1,20,00,000 کتنے جانور سنت ابراہیمی میں ذبح کیے گئے ہیں، اور آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا یہ 200 ارب کی اکانومی تھی، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ سب کچھ ملائیں 300-400 ارب روپیہ یہ سرکولیٹ ہوا ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کی گردش ہوئی ہے ہمارے دیہی علاقوں میں۔ اور جو آدمی بکرے پالتا ہے، بکرے بیچتا ہے، عمومی طور پہ غریب گھرانے ہیں، 5 بکریاں رکھتے ہیں، تو یہ پیسہ سرکولیٹ ہوا ہے غریب گھروں میں۔ تو یہ ہماری اکانومی، بڑھتی ہوئی اکانومی، مضبوط اکانومی کی ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں نے اس دن دنیا کے اور ٹیلی ویژن بھی دیکھے، ہندوستانی ٹیلی ویژن بھی دیکھے، بڑی خوشی ہوئی کہ 3 دن ہمارے میڈیا نے عید الاضحیٰ کو نہ صرف اسلامی رنگ میں بلکہ ثقافتی رنگ میں پیش کیا کہ کس طرح لوگ گھروں میں اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اور میں اس کا موازنہ کر رہا تھا، ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، مجھے تو ایک خبر بھی نظر نہیں آئی، شاید میں نے ان کا ایک آدھا ٹیلی ویژن، ایک آدھا چینل ہے جس میں اسلامی خبریں دکھاتے ہیں، پر مجھے تو ادھر خبر بھی نہیں دیکھنے کی آئی۔ تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں لوگ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق تہوار مناتے ہیں۔ گو کہ میں کہوں گا کہ اتنا بڑا لائف سٹاک حکومت کو اس ضمن میں کام کرنا چاہیے۔ وہ حکومت کا کام ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے خالد صاحب؟ وہ ایران کا بارڈر ہو یا افغانستان کا بارڈر ہو، اینیمل سمگلنگ، لائف سٹاک سمگلنگ پیک پر چلی جاتی ہے، اور وہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کو ہم ٹیپ نہیں کر پا رہے، جہاں سے ہم ٹیکسز نہیں لے پا رہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اگر اپنے لائف سٹاک کو جدید بنیادوں پر منظم کریں، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک جانور کو ٹیگ کریں، اس کی پیڈگری دیکھیں، اس کے صحت کا ریکارڈ رکھیں، یہ سارے جانور آپ گلف میں، سعودی عربیہ میں، ایران، افغانستان آپ سرکاری طور پر بھیج کے اس کے ٹیکس کما سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو جتنے جانور پاکستان میں ہیں، آج آپ لائف سٹاک پر توجہ دیں تو ہمارے جانوروں کا گوشت، ہماری بھینسوں کا دودھ بڑھ سکتا ہے۔ گو کہ اس سیکٹر میں پہلے کی نسبت بڑی بہتری آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس دفعہ منڈیوں میں جو صحت کے انتظامات تھے وہ بڑے بہتر تھے، لیکن اس شعبے میں کام بہت کرنے والا ہے۔ اور یہ جس طرح عید پر قربانی ہوئی ہے، اگر ہم اپنی اس ایسٹ کو دیکھیں اور اس پہ کام کریں تو لائف سٹاک جو ہے یہ ہمارے لیے اپنی اکانومی کو اور مزید بہتر کرنے کا بہت اچھا۔ خالد صاحب، آسٹریلیا نے کتنا کام کیا، ریسرچ کی، آسٹریلین لائف سٹاک فیمس ہے، اور پاکستان اس بارے میں نہیں کرتا کچھ۔ ہم لوگ آپ کہہ رہے ہیں ٹیگ کیا جائے، یہاں تو ہیومن ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اینیمل ہیلتھ کا کدھر سے رکھا جائے؟ گو کہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو منڈیوں میں، مارکیٹوں میں حکومت نے جانوروں کا انتظام کیا وہ پہلے سالوں کی نسبت بہتر تھا، اور یہ کانگو وائرس کے ڈر سے لوگوں کو ترغیب بھی دی گئی، اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے کہ حکومت کے جو فزیکل ایکشنز تھے وہ بھی اس صورت میں قابل تعریف تھے۔ صحیح، لیکن اس کے بعد پھر آ جاتی ہے عید، تو ہو جاتی ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، پھر کلینلینس کا سسٹم دیکھنا پڑتا ہے۔ لاہور میں قدرے صورتحال بہتر تھی، کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، راولپنڈی کی صورتحال دیکھ لیں، کوئٹہ کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں حکومت ایسا لگتا ہے جیسے حکومتی مشینری بالکل غیر حاضر ہے ہی نہیں۔ یا تو یہ آپ نے درست کہا کہ میں نے چند ایک پنجاب کے شہروں میں چیک کیا، اور وہاں پر عمومی طور پر صفائی کے انتظامات بہت بہتر نظر آئے، لیکن کراچی میں جیسے آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ کچھ تصویریں آئیں، میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ضلعی یا لوکل گورنمنٹ نظام ہے، ہم اس کو مؤثر نہیں ہونے دے رہے۔ کراچی کے تو میئر ہی جیل میں، وہ کیسے اب ہمیں، میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی لگتا ہے ایسے جیسے ہم خام خواہ پی ٹی آئی کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنایا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، میرے خیال میں وقت ہے پاکستان میں مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے، سکول، ہسپتال، پانی، صفائی کے انتظامات ان کے سپرد کیے جائیں، وہ لوگوں کی مجبوریوں کو، لوگوں کی
ترجیحات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، جہاں اکانومی کی بات کر رہے ہیں خالد صاحب، تو فوربس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ کے علاوہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کے اندر بھی بہتری نظر آ رہی ہے۔ سارا اصلی ہے یا وہ فجنگ جو بولا جاتا ہے یہ فجنگ ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ عجیب ایک مشکل میں مبتلا ہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کہے تو ہمیں شک ہوتا ہے، بری بات کہے ہم یقین کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ اتنے نا امید ہو چکے ہیں کہ اب اچھی بات بھی یقین نہیں فوربس ہوتا۔ کی جو ایک رپورٹ ہے، کیونکہ کسی کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے سٹاک ایکسچینج نے چائنا اور ہندوستان کی نسبت 2 گنا زیادہ بہتری کی ہے۔ یعنی ایک سال میں جو ہماری سٹاک ایکسچینج کی قیمت ہے، ویلیو، وہ 2 گنا بڑھی ہے، اور پچھلے 5 سال میں جو ہمارے سٹاک ایکسچینج کی اوورال ویلیو ہے وہ 400 گنا بڑھی ہے، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خطے کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے پیسہ لگایا، چائنیز نے پیسہ لگایا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری جسے مین سٹریٹ کی اکانومی کہتے ہیں، وال سٹریٹ کے برعکس، کیا ہمارے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، کاروبار نئے بن رہے ہیں، نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں؟ یہ ادھر میں سمجھتا ہوں۔ اور اصل سوال بھی یہ ہے کہ ہماری اکانومی اگر کاغذات کے اوپر اتنی اچھی کارکردگی کر رہی ہے، اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے، تو کیا یہ اکانومی ٹرانسلیٹ ہو کر ایک عام شہری، ایک عام آدمی تک پہنچی یا نہیں؟ فجنگ کا جب بولا جاتا ہے، گروتھ ریٹ کا بولا جاتا ہے، جی ڈی پی کا کہا جاتا ہے کہ نمبرز ہائی جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، فورن ریزروز جو ہے ہائی جا رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو ایک عام آدمی کی طرز زندگی میں بہتری ہوتی ہوئی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہ حکومت سے سوال ہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اکنامک سچویشن بہتر ہوگی، اور صرف کاغذات پر رہی بلکہ پریکٹیکلی، اور پریکٹیکل چینج ہم آج بھی دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، زیر بحث کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔